अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। नवंबर 3 को जो अटैक हुआ, अटेम्प्टेड असैसिनेशन जो थी इमरान खान साहब की, और अल्लाह का शुक्र है कि वो दैट फेल्ड और वो बच गए। उसके बाद इमरान खान साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि जी ये 3 लोग हैं जिनको मैं ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। ये जो मुझ पर कातिलाना हमला था उसकी प्लानिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, इंटीरियर मिनिस्टर साहब का नाम लिया, और उन्होंने DGC मेजर जनरल ISI के उनका नाम लिया। उसके बाद हमने देखा बहुत सी चीज़ें हुई। DG ISPR की तरफ से एक बहुत सख्त तनकीद आई और उन्होंने कहा इदारों की जो है वो बदनामी की जा रही है, और ये अल्फाज नहीं थे बट उन्होंने कहा बड़ी तनकीद हो रही है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और उन पर जो तोहमत लगाई जा रही है इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर से हम डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़ौरन एक्शन फौरी लिया जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि ये इदारों पर तनकीद करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि आज़म स्वाति साहब का मामला अक्टूबर के वस्त से 12-13 तारीख से शुरू हुआ। उन्होंने एक ट्वीट की थी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, और उसके हवाले से फिर देखा गया कि उनको उठा लिया गया। उसके बाद उनको टॉर्चर किया गया, उन्होंने बाहर आके नाम लिया इदारे का भी और शख्स का भी। उसके बाद आज आज़म स्वाति साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दिल दहला देने वाली थी। कोई पाकिस्तानी मुबैना तौर पे अगर ये बात इनकी दुरुस्त है तो कोई भी मतलब हर एक का जो दिल है आंसू से रोएगा, क्योंकि ये बड़ी अजब, बड़ी घटिया, बड़ी तहजीब से गिरी हुई हरकत थी जिसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने तोहमत लगाई, उन्होंने कहा कि ये उनका ख्याल है कि एजेंसीज़ ने किया। तो बहरहाल मामला अभी कुछ ही देर तक हम जैसे देख रहे थे तो लग रहा था कि पाकिस्तान में कुछ सही हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं रहा। उधर आपको मालूम है कि हुकूमत में और PTI की तो जो अपनी एक जंग जारी है। तो अभी कुछ ही देर पहले नाज़रीन, कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक बहुत अहम फ़ैसला किया। हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वेल डन, बहुत अच्छा फ़ैसला। उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस को रिक्वेस्ट की कि वो फुल कोर्ट इंक्वायरी बिठाएं। इमरान खान साहब ने जो ब्लेम किया है, जो उन्होंने अक्यूज़ किया है 3 लोगों को, उन्होंने कहा उसके हवाले से कि इंक्वायरी करवाएं, फुल कोर्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी थे उनको शहीद किया गया केन्या में, उस पर भी आप सुनते रहे हैं, बड़े दिनों से इस पर बात हो रही है और ये बड़ा लाजमी है कि पता चले कि हु वाज़ बिहाइंड दिस। बट बहरहाल हम कहते रहे इधर से ही कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि ये पता नहीं चलता, कभी नहीं पता चलता पाकिस्तान में किसने इस तरह के घिनौने जो जुर्म किए हैं। एविडेंस इस तरह से सामने नहीं आता, कंक्लूजन नहीं होती, हवा की बातें होती हैं और पता नहीं चलता। तो बहरहाल बहुत से मामलात हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेप लिया, जो अनाउंसमेंट की, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उसको रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी। लेकिन बहरहाल फिर भी मामलात ऐसे हैं कि लगता है जैसे पाकिस्तान एक भंवर में फंसा हुआ है इसमें। तो नाजरीन, इसमें से टू मेक सेंस ऑफ द सिचुएशन दैट वी आर इन टुडे, हमारे पास एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत को देखा है, पाकिस्तान की रियासत के मामलात को समझा है और सियासतदानों को बड़े करीब से देखा है, और लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, और यकीनी तौर पे दानिश्वर हैं, सहाफ़ी तो हैं ही हैं। हमारे साथ नाज़रीन सुहेल वड़ाइच साहब हैं। नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, हम पूछते हैं सुहेल वड़ाइच साहब से कुछ मामलात, हम इनसे 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहला तो कि इमरान खान पर जो हमला है उसके हवाले से 2 अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो एतराफ़ी बयान है जिसको बहुत से लोगों ने बोगस कहा और वो कंट्रोवर्शियल हो गया पंजाब हुकूमत में भी, PTI में भी और सब में। और दूसरा, आप जो फुल कोर्ट कमीशन की अनाउंसमेंट की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो सुहेल वड़ाइच साहब बताइएगा, आप इसको मामले को कैसे देखते हैं आगे जाते हुए? देखिए, कमीशन का ऐलान जैसे कि आपने भी कहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुश आइंद बात है।
اس کی تعریف کرنی چاہیے اور واقعی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے دھرنے ہیں یا جلوس ہیں یا جس طرح سے اوپنلی آپ جاتے ہیں تو آپ دعوت دیتے ہیں اس طرح کے عناصر کو، سیکیورٹی جو ہے اس کو بیچاری کو ناکام بنا دیتے ہیں کہ اس طرح ایک ٹرک کے اوپر بندہ لیڈر کھڑا ہے تو ایک طرح سے بڑا خطرے کی بات ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اول تو اس طرح کے چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس طرح کے جلسے جلوسوں سے جہاں اتنا خطرہ موجود ہو۔ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ کوئی منصوبہ نہیں لگتا، یہ مجھے انڈیویجول ایکٹ لگتا ہے ایک جنونی کا، لیکن بہرحال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ تو ایک اندازہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جتنی دیر تک ایک کمیشن جو ہے اس کی تحقیقات نہ کرے اور اصل جڑ تک نہ پہنچے اس وقت تک کچھ کہنا جو ہے ظاہر ہے مشکل ہوگا۔ جی آپ نے فرمایا پھر بھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک جن کے ایکشن ہے تو اس میں دو چیزیں، ایک تو عمران خان صاحب نے جو دکھایا بھی کل اپنی پریس کانفرنس میں کہ 24 ستمبر کو وہ کہتے ہیں مجھے اطلاع تھی کہ اس طرح کا کوئی پلان ہو رہا ہے کہ سلمان تاثیر ٹائپ چیز، اور انہوں نے 24 ستمبر کا اپنا بیان بھی دکھایا۔ دوسرا بڑی دلچسپ چیز جو ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ، الجزیرہ کا کوئی مائک لیے کوئی شخص تھا جو یہ جو مبینہ طور پہ یہ جو ہے شخص جس کو کہا جا رہا ہے کہ جنونی ہے، اس کے علاقے میں محلے میں یہ گئے، رپورٹرز گئے وہاں اور ان کو بتایا گیا، وہاں جو لوکل لوگ تھا انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے تو اس کو مسجد میں بھی وہاں کم ہی دیکھا ہے، تقریباً دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے کہ اس کی جو مذہب سے اتنا منسلک ہے۔ تو آپ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ یہ مذہبی جنون کے تحت اس نے ایسا ایکشن لیا۔ دیکھیں پوزیشن تو یہ ہے کہ پاکستان میں وائلنس اتنی زیادہ ہے اور اتنے لوگوں کے پاس گنز ہیں، اتنے لوگوں کے پاس بغیر لائسنس کے اسلحے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی بلیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے جب ٹرک کے اوپر لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے اور بیچارہ ویو کر رہا ہوتا ہے اور سامنے لوگ جو ہیں ہر طرح کے لوگ آزاد ہوتے ہیں کہ وہ فائر کریں، یا ایکسیڈنٹ ہو یا حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، سیکیورٹی بڑی کم ہوتی ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، لیاقت علی خان کا واقعہ دیکھ چکے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کا واقعہ دیکھ چکے ہیں، تو اس طرح کے واقعات دیکھنے کے بعد ڈر لگتا ہے کہ کس طرح کی پبلک میں اس طرح سے جانا کتنا خطرناک ہے اور آپ کتنا اپنے آپ کو خطرات کے لیے دعوت دینا ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے جو سوال اٹھ رہے ہیں، ویسے تو آپ نے جیسے فرمایا کہ جو کمیشن ہے وہی اس کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ بہرحال آپ یا ہم تو یہاں کوئی فیصلہ ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے اور ہم کر بھی نہیں رہے، لیکن جو سوال اٹھے مثلا یہ کہ دو اطراف سے یہ فائرنگ ہوئی اور لوگ جو انڈیپینڈنٹ لوگ بھی تھے وہ بھی یہی بتا رہے تھے، انفیکٹ جیو کے رپورٹر جو ذیشان ہیں شاید ان کا ہم دیکھ رہے تھے تھرو آؤٹ، وہ تھے اور چینلز کے رپورٹرز تھے، انڈیپینڈنٹ اور لوگ تھے، وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ تو پارٹی کو چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو، لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے دو اطراف سے ہو رہی ہے فائرنگ، تو اس میں تو شاید یعنی کہ کچھ لگتا ہے جیسے پلانڈ ہو، لیکن پھر میں لیٹ می ریپیٹ کہ لگتا ہی ہے، یہ تو ہم کچھ حتمی بات تو کہہ نہیں سکتے، لیکن آپ جو پی ٹی آئی نے جو موقف اپنایا ہے عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 لوگ ہیں اور سٹنگ پرائم منسٹر جب تک ہٹیں گے نہیں تو پھر انکوائری آنیسٹ نہیں ہو سکتی، اس پر آپ کیا کہیں گے سہیل صاحب؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اس طرح کی جو شرط لگائی ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے، اور یہ جو آئی ایس آئی کا نام لے رہے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ایک دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح ہم نے نام لیے اداروں کے اور اس کے نتائج پھر اچھے نہیں نکلے، تو میرا خیال ہے کہ سبق سیکھنا چاہیے اور اداروں کے نام لینے کی بجائے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے سارے واقعات آ جائیں، وہاں ان کیمرہ ہو جائے، اگر کوئی ایسی بات ہے کسی ادارے کی کوئی انوالومنٹ ہے تو ان کیمرہ بات ہو جائے اور کلیئر ہو جائے کہ وہ کس حد تک انوالو ہیں یا نہیں انوالو ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے یہ ایک اچھا اقدام کر دیا ہے،
اور دوسری طرف خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ اس انتہا تک نہیں جانا چاہیے کہ اداروں کے بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. کل ان کو اقتدار لینا ہے, کل ان کو حکومت کرنی ہے, انہی اداروں کے ساتھ کام کرنا ہے, انہی اداروں کے ساتھ وہ پہلے کام کرتے آئے ہیں, یہی سارے وہ لوگ تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس حد تک نہ جائیں کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ راستہ. صلح صفائی کی طرف آئیں, کوئی ڈائلاگ کی طرف آئیں, کوئی ایسا راستہ نکلا لیں جس سے اقتدار میں آنے کا ہموار ہو, الیکشن کی طرف ہو, الیکشن کی بات ہو, الیکشن ریفارمز ہوں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, اس طرف جو ہے اپنا رجحان رکھیں بجائے اس کے کہ اپنا رجحان کنفرنٹیشن کی طرف رکھیں. تو یہ مطلب آپ تو سیاستدانوں کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے, آپ سوچ سمجھتے ہیں لوگوں کی کیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جب یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ مہینے ادھر ادھر کی بات ہے, اسد قیصر صاحب اور بھی لوگوں نے کہا جی مارچ اپریل کا بھی سوچا جا سکتا ہے, اور دوسری طرف سے حکومت کو تو اگست میں جانا ہے, تو یعنی 2-3 مہینے کی بات ہے ادھر یا ادھر, تو پھر کیوں عمران خان صاحب نے یہ پوزیشن لی ہے اس طرح کی جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں لینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے کہنے دیجئے کہ تھوڑی سی نون کی بھی زیادتی ہے کہ نون بھی ڈائلاگ پہ اس طرح سے آمادہ نہیں نظر آتی جس طرح سے انہیں آمادہ ہونا چاہیے, اور وہ گرین سگنل نہیں دے رہی مذاکرات کا جس سے کہ عمران خان واپس اسمبلی میں آئے. نون بھی اڑی ہوئی ہے, شاید ان کی بھی ضد ہے کہ عمران خان کو پہلے سبق سکھایا جائے, پہلے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ وہ ہو تو پھر اس کے بعد بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو سبق سکھانے والی فلسفی غلط ہے. آپ اس سے پہلے ہی راستہ دیں لوگوں کو, راستے بند کرنا مناسب نہیں ہوتا. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی سبق سکھائیں, لیکن وہ دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم نے تو 1 نہیں 2 مرتبہ 3 دفعہ ہم نے بنائی کمیٹی, یا وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے کمیٹی جو بنائی وہ کتنی سیریس لوگوں پر مبنی ہے, اس میں ایاز صادق صاحب ہیں, اس میں یہ کون ہیں جو خواجہ سعد رفیق ہیں, انہوں نے کہا ہم نے تو ایسے لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے جس میں قاہرہ صاحب بھی ہیں, تو ہم سیریس ہیں تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے, آپ لوگ ہمیں منفی کیوں ایک نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ایک بھی اجلاس نہیں ہوا, ایک بھی مشترکہ میٹنگ نہیں ہوئی جس سے دیکھیں عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ وہ تیار ہیں واپس اسمبلی میں جانے کو, اسمبلی میں واپس جانے کو, تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس سلسلے میں ابتدائی بات چیت تو کی جائے. تو ابتدائی بات چیت ہی نہیں ہوئی کہ واپس اسمبلی میں جایا جائے. پہلے تو بات یہاں سے شروع ہونی ہے نا کہ الیکشن جو ہے وہ تقریباً کس مہینے میں ہوں گے. ٹھیک ہے, جب یہ انڈیکیشن دی جائے گی تو تب عمران خان واپس اسمبلی میں جائیں گے, پھر آگے کا کام شروع ہوگا, پھر یہ الیکشن ریفارم شروع ہوں گی, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات شروع ہوگی. تو ابھی تو پہلا سٹیپ ہی نہیں ہوا, اور جو ہے نون لیگ اور حکومت جو ہے وہ ڈائلاگ کے لیے تیار نظر نہیں آتے. ان کی جو بیانیہ ہے اس میں کہیں بھی یہ نظر نہیں ہے آ رہا کہ بھئی ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل کریں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ ان کو کوئی عمران خان صاحب کو لانے کے لیے ڈائلاگ ٹیبل پہ, یا ان کی پارٹی کو لانے کے لیے ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم الیکشنز کروا دیں گے اپریل میں جون میں, یعنی کہ ان کو آپ کا خیال ہے کوئی تاریخ کا ذکر کرنا چاہیے پھر عمران خان صاحب آئیں گے, یا ان کی پارٹی کے لوگ؟ جی بالکل, میرا خیال ہے ذکر کرنا چاہیے, اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انیشیٹو لے, کیونکہ حکومت کے پاس جو ہے نون کے پاس ہے, اس لیے اس کی ذمہ داری ہے وہ انیشیٹو لے. تو انیشیٹو لینا اب عمران خان کا کام نہیں ہے. عمران خان نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تیار ہوں ڈائلاگ کے لیے, تو اب حکومت انیشیٹو لے. اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انیشیٹو ہے وہ حکومت لے, اور عمران خان صاحب آپ کے خیال میں وہ ڈائلاگ کے لیے راضی ہیں. ناظرین, یاد رہے کہ سہیل وڑائچ صاحب بھی ان لوگوں میں تھے جو کہ کچھ روز پہلے یا کچھ ہفتے پہلے کم از کم تو ملے ہیں عمران خان صاحب سے لاہور میں. بریک کے بعد آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب ہیں. ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں, ذرا کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹرینڈ سامنے نظر آ رہے ہیں اس پر بات کریں, بجائے کہ
ہر منٹ کی خبر ہی پر فوکس کیے ہوئے. اچھا سہیل بڑائی صاحب، آپ بھی ان لوگوں میں تھے جب عمران خان صاحب ملے کچھ لوگوں کو لاہور، کچھ صحافیوں کو. اچھا تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمارے شو میں آ کے کہا پچھلے ہفتے یا 10 روز پہلے، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جلدی تو الیکشنز ہم کروا نہیں سکتے، آپ یہ دیکھیں اگر جلدی کروائے تو مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے بہت نقصان ہوگا پی ایم ایل این کو. اور انہوں نے انفیکٹ یہ کہا کہ اگر 1 سال کے بعد بھی کروائیں گے پھر بھی ہمارے پر بہت بوجھ ہوگا، پارٹی کو تو ویسے ہی نقصان ہونا ہے، تو جلدی کے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی وجہ ہے، ان کی ڈائلاگ سے نہ کرنے کی اور الیکشن جلدی نہ کروانے کی. اور میرا خیال ہے یہ ایک جینور وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس لیے تو نہیں انہوں نے کروانے کہ وہ الیکشن ہار جائیں. تو یہ ایک جینون وجہ تو ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا الیکشن کو اس لیے روک دیا جائے کہ کوئی پارٹی ہار جائے گی یا کوئی پارٹی جیت جائے گی؟ تو الٹیمیٹلی تو دیکھیں نا، الیکشن تو ہونا ہی ہے. تو الیکشن کب ہونا ہے اس کے لیے ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کی بھی سننی چاہیے. یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کی سنی ہی نہیں جائے گی اور بالکل وقت پر بات ہوگی اور وقت پر الیکشن ہوں گے، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنے عرصے سے زور لگا رہی ہے، آپ اس کو کچھ تو اس کی بات سنیں گے، کچھ مہینے تو آپ جلدی الیکشن کروائیں گے تاکہ اس کی بھی بات کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگوں سنوائی ہو اور اس کی بھی لوگوں تک کچھ عزت جو ہے وہ برقرار رہے. یہ تو نہیں کہ وہ احتجاج کرتے رہیں اور اس احتجاج کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے. تو اگر دیکھیں نا، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کیوں احتجاج کی طرف توجہ دیں، ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جیتے ہیں، ہمیں آئین دیتا ہے اتنا وقت دیتا ہے، تو ہم وقت سے پہلے کیوں آب اہل مجھے مار کریں. ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کو نقصان ہوگا پولیٹیکلی، تو اور وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے آئین کی جو ہماری حدود ہے اس میں رہتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروائیں گے اگست. تو یہ جو ایک یعنی معاملہ ہے جو آ کے یہاں پھنس جاتا ہے، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ پاور ہے عمران خان صاحب کے پاس، اس وجہ سے ان کی بات سنی جائے؟ جی دیکھیں، کامن سینس تو یہ ہے نا کہ اس ملک میں کنسنسس کے ساتھ چیزیں طے کی جائیں. اگر یہی ہوتا رہے کہ روز لانگ مارچ ہوں، روز جلسے جلوس ہوں، روز احتجاج ہوتا رہے اور حکومت کرتی رہے، تو کہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا. تو جیسے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 2-3 مہینے کا تو آپس میں ڈفرنس ہے دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں. ایک مارچ اپریل میں چاہتے ہیں، ایک ستمبر میں چاہتے ہیں. تو بھائی 2 مہینے ادھر کر لیں، 2 مہینے ادھر کر لیں، تو کیوں نہیں کنسنسس ہو سکتا؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، بڑے عام سی بات ہے، کوئی اتنی دور کی کوڑی لانے والی بات نہیں ہے. آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں. کیوں اس کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، کیوں اس کے لیے لڑائی کر رہے ہیں؟ خونی مارچ ہو رہا ہے، اس کے لیے بندے مر رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ کرنے کی بجائے اگر آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے یہ طے ہو سکتا ہے تو کیوں نہ کیا جائے؟ اچھا یہ بتائیے، کامن سینس تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب سے ان کامن چیز کامن سینس ہی ہے بہرحال. اچھا زرداری صاحب جو ہیں، جو پارٹی میں ان کا یعنی کہ پی ڈی ایم میں بہت بڑا سے ہے، حکومت میں ان کا سے ہے یقینی طور پہ، تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ مانیں گے علی الیکشن پہ؟ کیونکہ جب کبھی ہم بات کریں پی ایم ایل این کے لیڈر سے تو وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم جو کہے گی، دیکھیں نا ہمیں مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہے، ہم اکیلے تو ڈیسائیڈ کر نہیں سکتے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ارلی الیکشن، ان کو حکومت ملی ہوئی ہے، وہ اپنا آئینی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ڈائلاگ ہوگا، اگر آپ ملک کے اندر بدامنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ملک کے اندر سیاسی ڈائلاگ کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اگر ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور اس ڈائلاگ کے نتیجے میں الیکشن تھوڑا سا جلدی بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے میرا پوائنٹ آف ویو کہ کیوں اپنی ضد پر سارے اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ لچک پیدا کریں اور ایک راستہ نکالیں. اچھا آپ تو کافی آپ کو معلوم بھی ہوتا ہے بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات چیت کہیں ہو رہی ہے کسی کی آپس میں کسی بھی لیول پہ؟ جی ہو رہی ہے. صدر علوی تو ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں اور یہ میرے علم میں ہے، صدر علوی صاحب نے بتایا بھی تھا کہ وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل فورسز کے اندر جو
ہونی چاہیے. انڈیویجولز کے اندر تو ہو رہی ہے, لیکن جو پولیٹیکل فورسز اور گروپس کے اندر ہونی چاہیے بات, وہ نہیں ہو رہی. اچھا, وہ کل ہمیں بڑا دلچسپ لگا کہ یعنی کہ بہت ہی ایک ٹریجک تھا اسیسینیشن اٹیمپٹ عمران خان صاحب پہ, لیکن جو بڑی حیران کن بات تھی وہ یہ کہ فارمر ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب کا ٹویٹ تھا, جو کبھی ایسے کرتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا یو کراس دا ریڈ لائن, ناؤ یو فیس دا میوزک. تو لگا کہ جیسے وہ ایک شخص ہیں جن کا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کی حکومت سے بھی بات چیت رہتی ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت رہتی ہے. تو ان کا یہ جو تھا ٹویٹ, تو اس سے لگا کہ شاید حالات یہ جو اٹیمپٹڈ تھا اسیسینیشن, اس کے بعد بہت بگاڑ کی طرف جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ کا فضل ہے, وہ اس طرح بگاڑ پیدا نہیں ہوا. ایک تو وجہ ہے کہ نقصان نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچا لیا, اور یہ بڑی پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوا. اگر کوئی ٹریجڈی ہو جاتی یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا تو بہت خطرناک ہوتا. امن و امان کا مسئلے اور ملک میں بڑی تعدیر ان سیٹلمنٹ رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. تو لیکن اب اس کو اور بچانے کے لیے, اس کو اور بہتر کرنے کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپس میں کنسنسس کی ضرورت ہے. ارلی الیکشن اگر 2 مہینے 4 مہینے ہو جائیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. 4 مہینوں میں 2 مہینوں میں حکومت نے کوئی ایسا کچھ نہیں کر لینا جس کی وجہ سے پورا ووٹ بینک ان کے ساتھ مل جائے گا. جی, تو آپ کا تو بالکل اسی پر آپ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی لچک حکومت دکھائے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کل رات گئے ڈی جی آئی ایس پی آر یا آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک جو پریس ریلیز آئی, وہ کافی ان یوزول تھی, ان دا سینس کہ کبھی وہ اتنا ڈائریکٹلی جب ان پہ ایلیگیشنز وغیرہ لگائی جاتی ہیں انڈیویجولز پہ یا ادارے پہ, تو وہ اس طرح نارملی اتنی سخت نہیں کرتے. تو اس کو جو دیکھا گیا, پڑھا گیا, لوگوں کی انٹرپریٹیشن تھی کہ بہت سخت وہ تھی ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب نے جو یعنی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کل, خاص طور پہ انہوں نے ایک انڈیویجول کا نام لیا آئی ایس آئی میں, اور آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ آئی ایس آئی کا نام نہیں لینا چاہیے, لیکن ظاہر ہے سواتی صاحب کا معاملہ اور یہ تمام چیزیں, تو انہوں نے عمران خان صاحب نے تو جو باتیں کہیں اس پہ کہا گیا کہ یہ پرائم منسٹر کو ایک تو کہا کہ جی آپ اس پہ سخت ایکشن لیں ان لوگوں کے خلاف جو ادارے کو برا کہہ رہے ہیں اور جو ادارے کو انڈرمائن کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ادارے کی اہمیت جیسے آپ نے فرمایا, چاہے پاکستان آرمڈ فورسز ہے, چاہے انسٹیٹیوشنز ہے, سب کے دلوں میں رسپیکٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن انہوں نے یہ پھر اسد عمر صاحب کا جواب آیا کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے تو ادارے کو تو کچھ نہیں کہا, ہم نے تو ایک انڈیویجول کا نام لیا اور ہم کہہ رہے ہیں اس پر انکوائری کی جائے. تو انکوائری کرنا کوئی غلط ہے؟ آپ کے ہاں تو مارشل لا, آپ کے یہاں تو کورٹس بھی ہیں, کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے, تو اس کا مطلب جب کوئی غلطی کرتا ہے تو مبینہ طور پہ تو اس کی خلاف انکوائری ہونی چاہیے. تو ہم نے کون سی غلط بات کہہ دی؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ سہیل صاحب؟ دیکھیں, جو ہماری ایجنسیوں کا ماضی ہے وہ تو کوئی اچھا نہیں ہے. بہت سارے واقعات میں ان کی انوالومنٹ رہی ہے, سیاسی معاملات میں ان کی انوالومنٹ رہی ہے, اور اس لیے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو جب موقع ملتا ہے, ان کے خلاف جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے, تو چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, وہ ایجنسیوں کا نام بھی لیتی ہیں, ایجنسیوں کے انڈیویجولز کے نام بھی لیتی ہیں. تو لیکن بہرحال یہ روایت تو غلط ہے, اور ایجنسیوں کو بھی چاہیے کہ ذرا ریسٹرینٹ رکھیں. اس طرح کے واقعات میں ان کا نام نہیں آنا چاہیے, نہ کسی کو اتنا آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کا نام آنا شروع ہو جائے. جس کا بھی اس طرح سے نام آیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا نام پھر جس طرح سے کوئی ایک طرح ایکٹیو ہوا ہے, وہ میرا خیال ہے اس کو پھر کیریئر میں بھی اتنا فائدہ نہیں ملا. تو میرا خیال ہے کہ اس رجحان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, ایجنسیوں کو پس پردہ ہی رہنا چاہیے, اور دوسری طرف سیاسی جماعتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں پہ جس پہ صرف شک ہو وہ اس میں ان کا نام نہیں لینا چاہیے. اب یہ والی جو بات ہے یہ تو صرف شک و شبے والی بات ہے, اس میں کوئی یقین والی بات تو نہیں ہے, نہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ اتنا کچا منصوبہ کسی نے بنایا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ان کا نام لینا, اور اس سے پہلے ہی وہ نام لے رہے تھے, میرا خیال ہے کہ اس فائرنگ سے پہلے ہی انہوں نے نام لینا شروع کر دیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے.
سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے. سیاسی جماعتوں کو احتیاط کرنی چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ بہت سے سوالات ہیں اور وی مسٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف سہیل وڑائچ صاحب ایکسپیرینس اور وزڈم آن دس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ ابھی خبر یہ ملی کہ اعظم سواتی صاحب نے جو اپنا پریسر آج کیا جس میں انہوں نے صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ ان کی بھی کچھ انوالومنٹ کا ذکر کیا, تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کر دی ہے کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے ایک تشکیل دی جائے مختلف پارٹی کے ممبران سے تاکہ وہ جو کہا گیا ہے اعظم سواتی صاحب کی طرف سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو سہیل وڑائچ صاحب, آپ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ نام نہیں لینا چاہیے اور ذرا یعنی کہ صحیح بات نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ نام لیں. تو اب یہ اگر آپ ارشد شریف کا معاملہ لیں تو دیکھیں نا, ارشد شریف کے حوالے سے ارشد شریف کے خاندان کی بات کریں یا ان کے دوستوں سے بات کریں, ابھی پی ٹی آئی کو ذرا ہٹا لیں ادھر سے, وہ کہتے رہے کہ جی یہ ان کو ہی از بینگ تھریٹنڈ. اس کے بعد اب یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور ہماری تو ہمیشہ یہ پوزیشن ہے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز ہو تو آپ کورٹ لے جائیں, چاہے آپ ایجنسی ہیں چاہے آپ کوئی ہیں, آپ لے جائیں کورٹ جو اس طرح کی چیز کرے اور آپ کو لگے کویسچنیبل ہے اور اگینسٹ دا لا ہے. تو لیکن اعظم سواتی صاحب نے تو پھر باقاعدگی پریس کانفرنس ایک نہیں 2-3 کر ڈالی, اور آج بھی آپ دیکھیے گا انہوں نے جو پریس کانفرنس کی بڑی تفصیل میں کی, اور یہ نہیں کہ ان کا رونا ہے تو اس لیے سچ ہے, لیکن انہوں نے جو بات کہی اور جو ذکر کیا تو مبینہ طور پہ جو بھی جس ایکشن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, جس حرکت کی طرف اشارہ کیا, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے کہ آپ تو اتنے برسوں سے دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کام کس طرح, آپ نے خود فرمایا کہ ایجنسیز جو ہیں وہ کرتی رہی ہیں ایسی حرکتیں جو غلط ہیں, بھلے سے بالکل صحیح بات ہے. جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں ہم نے سیاست سے الگ ہونا ہے, اینڈ آئی نو دا ڈی جی آئی از اے ویری پروفیشنل مین, لیکن بہرحال یہ آپ کے سامنے اعظم سواتی کا معاملہ ہے. نہیں, میرا خیال ہے یہ کنڈیمنیبل ہے واقعہ. اعظم سواتی والے واقعے کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں قرار دیا سکا جس طرح سے ان کے ساتھ ہوا ہے. ایک بزرگ آدمی ہے, کوئی اتنا بڑا قصور بھی نہیں کیا اس نے جتنی اس کو سزا دے دی گئی ہے, اور پھر مسلسل اس کے خلاف یہ زیادتی. میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی واقعی ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں تو ایجنسیوں کو بھی عقل کرنی چاہیے, اپنی بدنامی پیدا کر رہی ہیں, اور جو افسر بھی یہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ تو نہیں دے رہے ایجنسی کو. اس سے ایجنسی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, پاکستان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, انڈیویجولز کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ کولیکٹیولی غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ تو یہی ہے جو میثاق جمہوریت سے لے کے آج تک ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنا کے اس میں ذمہ داری کا تعین کیا جائے. بے نظیر بھٹو کا قتل ہو گیا اور اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے, ان سب میں ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوا, کسی کو سزا نہیں ملی, کسی کو سینشور نہیں ملا کہ کسی نے اپنی ڈیوٹی سے تجاوز کیا یا کسی نے اپنی ڈیوٹی سے اغماض برتا, سب چھوٹ گئے. آپ یو این کمیشن بنا, یو این کمیشن نے لوگوں کی ذمہ داریوں کا تعین کیا, انہوں نے بتایا کہ اس نے جناب ذمہ داری نہیں نبھائی, لیکن اس کے باوجود وہ سارے آزاد پھرتے رہے. جب آپ اس طرح کریں گے تو ساری دنیا میں مذاق بنے گا. تو پاکستان میں یہ جو بے لگام قسم کی ایجنسیوں کا یہ کردار رہا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو روکنا چاہیے. اس سے پاکستان ایک غیر ذمہ دار ملک کے طور پر ابھرتا ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پر اس کی تصویر سامنے نہیں آتی. جی, اور دیکھیں نا, ملک باہر تو یقینی طور پہ اس کا ایک امیج بنتا ہے, لیکن یقینی طور پہ پاکستان کے اندر سب سے اہم بات ہے کہ اس کے شہریوں کے ساتھ ان اداروں کا کیا رشتہ بنتا ہے. تو جو ڈیمانڈ کیا ہے کل عمران خان صاحب نے, لیکن عمران خان صاحب کو سائڈ پہ رکھیں, جو سواتی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں
کہ جنرل باجوہ اس میں انکوائری کروائیں، اور کیونکہ وہ دیکھیں نا وہ ایک یعنی ہی از ناٹ جسٹ سیئنگ کہ جی میرے ساتھ ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں، یہ کریں. تو یعنی جن کا نام لے رہے ہیں ان کے لیے بھی تو بہتر یہی ہے کہ آپ انکوائری کروائیں، کیونکہ اگر آپ مجھے برا کہتے رہیں گے اور تہمت لگائیں گے تو اگر میں if I'm in the clean تو میں تو کہوں گی خدا را بنائیں، انکوائری کریں، تاکہ جیسے اب پرائم منسٹر نے تو کہا یو ہیو ٹو گیو ہم، جیسے آپ نے فرمایا فل مارکس فار ڈوئنگ دس، کہ بھئی انہوں نے کہا کمیشن بنایا، مجھے کریں انکوائری میرے پہ. اسی طریقے سے آپ کا نہیں خیال کہ ادارے کو چاہیے انکوائری کریں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہونی چاہیے. اور ارشد شریف کے معاملے میں بھی آج پرائم منسٹر نے سہیل صاحب بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے ان کے حوالے سے بھی کہا کہ فل کورٹ بیٹھے اور اس میں انکوائر کرے. تو آپ کا خیال ہے کہ آپ عموماً کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ ول رسپونڈ پازیٹیولی، آپ کا خیال ہے دونوں جو ریکویسٹ ہیں اس پر؟ میرا خیال ہے کہ دونوں کے پازیٹیو رسپانس ہوگا، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قومی ضرورت ہے، ملکی ضرورت ہے. ایک طرف پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، دوسری طرف ملک کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور غیر جانبدار ادارہ ایک ایسا عدلیہ موجود ہے جو یہ کر سکتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ ہوگا. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کنکلوڈ کریں تو لوگوں کو بتائیں کہ امید کی کرن کہاں کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت، جبکہ ایک دم سے لگتا ہے کہ اتنے معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں. تو عمران خان صاحب کا تو ہم ان کے ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے، وہ کہتے 3-4 ہفتے لگیں گے کہ وہ ریکور اس حد تک کریں کہ وہ چل پھر سکیں. تو یعنی کہ جو لانگ مارچ وغیرہ وہ تو لگتا ہے کہ فی الحال سائٹ پہ ہو گیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ اگر دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال، تو آپ کیا کہیں گے ناظرین کو اپنے، یعنی کہ گیون کہ اس وقت دیکھیں جی سوری نسیم زارا صاحب، گزارش یہ ہے کہ راستہ ایک ہی ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کا، یا آپ یہ کریں کہ کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ بیچ میں مداخلت کر کے ڈائلاگ کروائے، تو وہ مناسب نہیں ہے. آپ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز خود ڈائلاگ کر کے کسی کنسنسس پہ پہنچیں، کسی میثاق پہ پہنچیں، جیسے میثاق جمہوریت تھا، اسی طرح کا کوئی میثاق کر لیں. پی ٹی آئی بھی تیار ہے، نون بھی جو ہے الٹیمیٹلی اس نے معاہدہ کرنا ہی کرنا ہے. بات صرف ٹائمنگ کی ہے. نون جو ہے وہ ابھی ڈیلے کرنا چاہتی ہے. میرا خیال ہے کہ ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں اس کی ٹائمنگ، اور الیکشن کی ٹائمنگ جو ہے وہ 2-4 مہینے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ملک کے اندر سٹیبلٹی آ جائے، ملک کے اندر سیاسی استحکام آ جائے، تو یہ کوئی بڑی پرائس نہیں ہوگی. آپ نواز شریف صاحب کو ملے بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں ان کی سوچ کو، اور آپ کے روابط بھی ہیں، تو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ مہینے کے آخر میں لوٹ آئیں گے، آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی صداقت ہے؟ میرا خیال ہے پہلے وہ چاہیں گے کہ ان کے کیسز ختم ہوں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. آ کے وہ جیل جانا تو ظاہر ہے پسند نہیں کریں گے، اس کے لیے وہ کوشش کریں گے کہ پہلے ان کے کیسز ختم ہو جائیں، اور توقع ہے کہ وہ کیسز جلد ان کے ختم ہو جائیں گے. شاید وہ اسی لیے شاید وہ واپسی کا پلان بھی بنا رہے ہیں. اور یعنی کہ چیپٹر 2 جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا میثاق جمہوریت، ظاہر ہے ان کا ہونا بھی لازمی ہے اس میں. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، یہ جو سہیل صاحب نے آخر میں فرمایا کہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، جیسے بے نظیر صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے کی تھی. اور اس وقت جو دلچسپ بات ہے، عمران خان صاحب نے بھی میثاق جمہوریت پر دستخط کیا تھا. یقینی طور پہ یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، یہی راستہ ہے جس سے کہ فوج کو آپ چاہتے ہیں کہ جی اپنا آئینی رول ہی ادا کرے. اگر انٹرلوکیوٹر بنے گی فوج تو پھر ظاہر آئینی رول سے آگے بڑھے گی. لیکن the big question is کہ کیا اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دور اندیشی رکھتے ہیں سیاسی جماعتیں کہ وہ سمجھیں کہ اب خود ہی بیٹھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو بات بنے گی. اور اگر انٹرلوکیوٹر آئے گا تو پھر انٹرلوکیوٹر always wants a pound of flesh also. اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.